28 मई 1998 वो तारीखी दिन जिस रोज़ पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए। वो नाउ और नेवर वाली सिचुएशन थी। फाइनली द डिसीजन वाज टेकन कि कम व्हाट मे। दुनिया को पता चल गया कि नहीं जी, ये तो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। डायलॉग हमेशा बराबरी की सतह पे होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये इंडिया हमेशा याद रखेगा, जो हथियार मेरे पास है, जो कुव्वत मेरे पास है, वो उनके पास भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ है राना कैसर साहब। नाजरीन, 28 मई 1998 वो तारीखी दिन जिस रोज़ पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए और दुनिया के उस न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बना जिसमें कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रशिया जैसे ताकतवर ममालिक शामिल थे। बिलाशुबा ये कामयाबी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बका, सलामती और पाकिस्तान की ताकत का मज़हर है। राना साहब, मैं आप ये सवाल पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि हमें इस न्यूक्लियर होने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत प्रेशर था उस वक्त और रोका जा रहा था पाकिस्तान को कि ये न्यूक्लियर टेस्ट ना किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमें करने पड़े। क्यों? कानून साहब, 28 मई 1998 इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो सबसे पहले आपको एक कश्मीर वॉर का सामना करना पड़ा 1947-48। इंडिया पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1965 वॉर, फिर 1971। उसके बाद आप देखिए कि एक हेजेमोनिक डिज़ाइंस जो इंडिया के थे वो हमारे सामने आना शुरू हो गए। वो इस खित्ते में अपनी एक इजारादारी कायम करना चाहता था, इस खित्ते का बड़ा बनना चाहता था, थानेदार बनना चाहता था। 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, टेस्ट किया, पोखरान में किया, वो पोखरान 1 कह लें उसको। वहाँ से ये एक सिचुएशन डेवलप हुई कि इस खित्ते का जो पावर बैलेंस है वो नहीं रहा, इम्बैलेंस आ गया। अब पाकिस्तान ऑलरेडी, चूँकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मौजूद थी और इंडिया जो कर रहा था वो भी पता था कि वो ऑलरेडी इस प्लान पे गामजन है। और उसने 1974 में जो ब्लास्ट किए, उससे पहले पाकिस्तान ने 1972 में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इंडिया कुछ करने जा रहा है, इतलात थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो कि ग्रेजुअली फिर किसी भी हुकूमत, चाहे वो मिलिट्री रजीम था, चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, किसी ने भी इसको रोका नहीं, बल्कि इसमें कंट्रीब्यूट करवाया। और क्यों कंट्रीब्यूट करवाया? इसलिए कि ये हमारी बका की ज़मानत बनेगा, ये हमारी सलामती, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हिफाजत करेगा। अब आप देखिए 1998 इंडिया ने पोखरान में धमाके किए, सेकंड फेज में। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस थी कि इंटरनेशनल प्रेशर के सामने सरेंडर कर दे, या फिर अपनी अहमियत और हैसियत को मनवाने के लिए डिस्पाइट ऑल प्रेशर, ठीक है, और बहुत कुछ ऑफर भी हो रहा था, डॉलर्स भी ऑफर हो रहे थे, क्या हम पैसों के लिए ये सेक्रीफाइस न्यूक्लियर की कर जाते या ना? वो नाउ और नेवर वाली सिचुएशन थी। पाकिस्तान में भी बहुत डिबेट हो रही थी, कुछ लोग इसके मुखालिफ थे, कुछ इसकी फेवर में थे। फाइनली द डिसीजन वाज टेकन कि कम व्हाट मे, हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट करने हैं, बिकॉज वो जो इम्बैलेंस है उसको ख़त्म करने के लिए ताकत का तवाज़न हमने कायम करना है, ताकि इंडिया पाकिस्तान को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले। हुआ क्या कामरान साहब, जब ये ब्लास्ट होते हैं 28 मई को, कोड नेम्ड चागी 1 जी, उसके बाद 30 मई को, 2 दिन बाद चागी 2, 1 मोर ब्लास्ट। बिल्कुल ऐसे हुआ, बताने के लिए इंडिया को कि हमारे पास बहुत कुछ है, और दुनिया को भी बताया कि ये हमारा एक पीसफुल प्रोग्राम है, ये हमारी जो सलामती है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे कोई ऐसे डिज़ाइंस नहीं हैं, कोई एग्रेशन हम नहीं करेंगे, डेटरेंस के लिए हमारे एक क्रेडिबल डेटरेंस हमने हासिल करना था, वो हमने कर लिया।
اب اس سے کیا ہوا کہ ایک خطے میں ایک بیلنس ہوا ہاں تھوڑا. پیرٹی آ گئی. انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ وہ کنونشنل وار کا جس کو بہت بڑا اسے گھمنڈ تھا، جی جی اس سے وہ تھوڑا سا اب کاشیس ہو گیا کہ بالکل نہیں ٹھیک. اب ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر پاکستان کے ساتھ شرارت کی ہم نے تو تو یقینی طور پہ پاکستان پہ اسی طرح جواب دے گا. اب آپ آگے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ 1999 میں کارگل بھی ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ وار تھی، لیکن انڈیا کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کو ایک فل سکیل وار کی طرف لے کے جا سکے. ایسے ہی ہوا. ایک بات. پھر آپ دیکھیے 2001 اور 2 میں ایک پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف ہوتا ہے، آئی بال ٹو آئی بال. کون ہمارے بالکل ٹروپس پاکستان کے اور انڈیا کے آمنے سامنے تھے سارے. سرحدوں پہ بالکل. ایگزیکٹلی. پھر اس وقت بہت ٹینشن کا ماحول تھا، بہت زیادہ ٹینشن تھی. تو اسٹریٹجک ایسٹس بھی موو ہوئے، خبریں چھپی، تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ نہیں جی یہ تو ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے جس میں امریکہ بھی انوالو ہوا، پھر دوسرے ممالک بھی انوالو ہوئے. مین وائل 9/11 ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ نے اس خطے کو بچانے کے لیے کہ یہاں پہ اس نے بھی چونکہ آنا تھا، امریکہ نے بھی جی تو جی آنا تھا بالکل نا جی، وہ بالکل تو بالکل. تو پری پلانڈ تھا سارا. ڈائریکٹلی اچھا اور انڈائریکٹلی ایگزیکٹلی. بالکل. تو وہاں سے یہ سچویشن جو ہے ڈی اسکلیٹ ہوتی ہے، جنرل مشرف کاٹمنڈو میں واجپئی سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ایک یہ صورتحال ہوئی. لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر بوم تھا اور ہے. بالکل ٹھیک. تو دیٹ واز دا سچویشن جس نے انڈیا کو پاکستان پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے سے روکے رکھا. روکے رکھا. اور رانا صاحب اگر یہ کہا جائے کہ وہ خطے میں جو اپنی چودراہٹ کا جو وہ خواب تھا وہ جو ہے وہ خواب ٹوٹا. اب آپ دیکھیے کہ سارس ایک ہمارا اس ادارہ تھا اس خطے کا، بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. انڈیا نے اس کو بھی سبوٹاج کر دیا، اس کو بھی جو ہے اس کا بھی کوئی اب اثر و رسوخ نہیں ہے. جی اب تمام خطے کے ممالک کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، آئسولیشن کا شکار ہے. پہلے تو اپنے خطے میں ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، اور جس پہ اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ جی اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوئی تو امریکہ جو ہے اس کے لیے دم آ جائے گا اور اس کو بیل آؤٹ کرے گا، چاہے وہ چائنا کے حوالے سے چاہے پاکستان. تو ایسا بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یہ تاریخ ہمارے سامنے. اب آپ اس کو تھوڑا سا اگر یوں دیکھیں کہ انڈیا جو فالس فلیگز کرتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو ایک ایگریسر کے طور پہ یا ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی، پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے پوری دنیا میں، جو کہ وہ ناکام ہوا ہمیشہ. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کیا جی ہے. جی پہلگام میں. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اگر اب ہم اس مطلب سینیریو کی جی بات بالکل کریں میں جی. اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کو ابھی یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہم نے گزاری ہے پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف کہہ لیجیے یا جو کلیش ہوا، اس تناظر میں آپ اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس اے میٹر آف پرائڈ، مطلب رائٹ ناؤ اگر ہم اس کو سمجھتے بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کامران صاحب. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے 7 مئی یعنی پہلگام کے بعد 7 مئی کو جس طرح ایک ایگریشن شروع کیا انڈیا نے اور پاکستان میں میزائل پھینکے، سیولین پاپولیشن کو نشانہ بنایا، وارشپ پلیسز کو نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد ایک ڈرونز کا سلسلہ یہاں پہ شروع کیا اس نے بھیجنے کا. پھر آپ دیکھیے کہ 9 اور 10 مئی کی رات کو اس نے میزائلس ہمارے ایئر بیسز پہ میزائلس داغے. تو پاکستان کے پاس اب کیا چوائس تھی؟ یہ وہ سچویشن تھی جہاں کویسچن ہو رہا تھا کہ جی وہ جو ہمارا کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس تھا وہ کہاں ہے، جو کہ ہماری سیکیورٹی کی، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ضمانت تھا، وہ کہاں ہے؟ اب پاکستان ہمیشہ سے امن کے لیے خواہاں ہے، اور یہ تھا کہ جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ ریزالو کیے جائے، انکلوڈنگ دی ایشو آف کشمیر ایٹ دی ٹاپ آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ انڈیا لیکن باز نہیں آ رہا تھا، وہ اٹیک ہوا. پاکستان نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ری اسٹیبلش کرنا ہے اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنس کا. ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ سبق ہے ایک دنیا بھر کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے. وہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں یوکرین کا معاملہ آپ کے سامنے، انہوں نے کمپرومائز کیا اپنا نیوکلیئر آرسنل، پھر ہیلپ لیس ہو گئے. ہیلپ لیس ہو گئے. بالکل. پاکستان پہ بھی بہت پریشر تھا کہ جناب آپ گیو اپ کر دیں، ہم آپ کو بہت کچھ دے دیں گے، بیل آؤٹ پیکج دے دیں گے، آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے، سارا کچھ. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ کو ڈس آرم کرتے ہیں تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا، بالکل پھر نہتے ہوتے نہتے ہوتے ہیں آپ. تو یہ وہ موقع تھا جب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کی جاتی ہے اور دنیا میں الارم بیلز بجتی ہیں.
کہ نہیں اب پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انڈیا از دی اگریسر. اور اس کا جو پہلگام والا فالس فلیگ تھا وہ واقعی فالس ہوڈ کا ایک منبع تھا، جی اور بالکل اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ادروائز تو اگر ایویڈنس ہوتی تو دنیا پاکستان کو گھیر لیتی، بھائی آپ نے یہ کیا ہے. بالکل. اور رانا صاحب اس میں ہوا بھی یہی کہ جب سیز فائر کے لیے دیگر جو قوتیں تھیں وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو انہوں نے یہی بات کی کہ جی ہم ایک جوہری جو لڑائی تھی اس کو ہم نے روکا ہے. یعنی یہ واقعی یہ کیسے ہو سکتا تھا اگر دونوں طاقتیں جوہری نہ ہوتی؟ تو یہ واقعی اس وقت جو ہماری جوہری توانائی ہے، جو ہماری جو ڈیٹرنس ہے، یہ اس وقت اس نے کام دکھایا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ امریکن پریزیڈنٹ کیوں چپ ان کیا انہوں نے؟ وہ ٹھیک ہے ان کا ایک دورہ آلریڈی پلانڈ تھا مڈل ایسٹ کا. ہی نیور وانٹڈ کہ اس خطے میں ٹھاٹھ ہوتی رہے، یہاں پہ پیس ہو. اور انہوں نے ایک انکنوینشنل طریقے سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے ٹویٹ کر کے، حالانکہ وہ انگیجمنٹ تو آلریڈی چل رہی تھی، تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ایکس پہ، وہ ٹویٹ آتا ہے ان کا. ٹھیک. جس پہ انڈیا میں بڑی بات بھی ہوئی ہے اور مودی کو سامنا بھی کرنا پڑا کہ عوام اس کے سخت خلاف. اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ مودی کا جو ایک خواب تھا، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری انڈین قوم کو لگایا تھا، تو وہ پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی فالس ہوڈ ہے، ٹوٹل فالس ہوڈ ہے. فالس فلیگ تو تھا ہی، یہ بھی فالس ہوڈ ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے. اور پھر اس کی چیخیں آپ دیکھیں کہاں کہاں سے سنائی دے رہی ہیں آپ کو. اس تکلیف کی شدت کا اندازہ اس کی چیخوں سے ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اس قوم، ہماری قوم کو سیلیوٹ جنہوں نے قربانی دی. ہماری تمام قیادت، چاہے وہ ملٹری ہے چاہے پولیٹیکل ہے، یہ ان کا ایک عزم تھا، ایک فیتھ تھا، جس نے پاکستان کو تمام تر اپوزیشن، تمام تر پریشر اینڈ سینکشنز کے باوجود ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہمارا دشمن آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم سے بات نہیں کر سکتا. تو ہم نے 10 مئی کو ثابت کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور رانا صاحب اس میں فردر بھی دیکھیے، اگر آپ مطلب جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ ہے، جو اسلحہ ہمارے پاس ہے وہ ہے. یہ انڈیا ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ہاں واقعی میرے پڑوس میں بھی جو ہیں ان کے پاس بھی جوہری میرے طاقت ہم ہے، پلہ کوئی ہے. میرے ہم پلہ ہے، اور جو ہتھیار میرے پاس ہے، جو قوت میرے پاس ہے، وہ ان کے پاس بھی ہے. اور اس سے زیادہ عزم کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. جی ہاں، اور جی وہ ہاں، وہاں پہ وہ آپ نے موجود ہے. ڈیمونسٹریٹ بھی کیا آپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا. 10 مئی آپ کے جہاز جو ان کے رافیل کے مقابلے میں کہا جاتا تھا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ناٹ آف دیٹ کوالٹی. ٹھیک ہے، بالکل. آپ نے رافیل کو جس طرح تباہ کیا اور جس طرح وہاں پہ اٹیک کیے تو دنیا کے سامنے ہے. اپنا رن سر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی نومیریکل اسٹرینتھ دیکھیے آپ، اگر آپ کمپیریزن بھی کرتے ہیں تو اس کمپیریزن میں پھر وہ سارا کمپیریزن بیلنس ہو جاتا ہے جب آپ جوہری کیپیبلٹی پہ آ کے رک جاتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹھیک ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا، ان کے پاس فورس بھی زیادہ ہوگی، ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ایمونیشن بھی شاید زیادہ ہو، لیکن جب جوہری تقابل کی بات ہوتی ہے تو اس وقت پھر ہم برابر ہیں. اس میں بھی برابر ہیں. پھر آئی وڈ ریپیٹ کہ سب کچھ ہے. ان کی نیومیریکل اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس وار مشینری بھی زیادہ ہوگی، لیکن ایمان کی کمی ہے. بے شک، بے شک. یہ وہ انفلنچنگ فیتھ ہے ہمارا، ہمارے دین کے ساتھ ہماری وابستگی. اور بالکل اسلامک ریپبلک، بالکل. آپ اس چیز کو دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہے. اور اگین مشینیں تو ان کے پاس شاید بہتر تھی، وہ رافیل. اٹس ناٹ دا مشین، بالکل اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین اینڈ دا مین وتھ اسٹرانگ فیتھ. بالکل دیٹ از اٹ. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور رانا صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کی جب لڑائی ہو رہی ہے کسی سے، تو اس لڑائی میں جو انٹروینر ہوتا ہے، یعنی جو اس کو ایک، چاہے اس کو آپ سالس کہہ لیجئے، وہ پھر ایکولی ٹریٹ کرتا ہے آپ کو. دیکھیں وہ اس میں پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ پھر انڈیا کی حمایت کرے گا، یا وہ اس کو ایکولی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جی دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایکول ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. ڈائلاگ ہمیشہ برابری کی سطح پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. فرام اے پوزیشن آف ویکنس کبھی ڈائلاگ نہیں ہوتا. تو اب دنیا کو بھی پتہ ہے، انڈیا کو تو خیر بہت اچھے طریقے سے پتہ چل گیا کہ پاکستان کین ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ، پاکستان کین ناٹ ٹیکن فار اے رائڈ. اور ایکویلٹی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ بات کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ بھائی یہ پیرٹی ہے. اور اگر پاکستان کو آپ نے تنگ کیا تو پھر
وہ ڈومز ڈے والا سینیریو سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر وہ کیا ہو سکتا ہے. ہاں پھر ڈو اور ڈائی کی اگر کیفیت ہو پوزیشن ہوگی تو اس میں کوئی کچھ بھی کر گزرے گا. بالکل. اور اس میں پھر وہی سوال اٹھے گا کہ ہم نے یہ ڈیٹرنس پر کس لیے رکھا, پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہے نا, اسی لیے رکھا. بالکل دیٹس اٹ. بالکل صحیح ہے. تو رحمان صاحب اس کو ہم اس سے کنکلوڈ کریں کہ یہ ایک ایسی ڈومیننس ہے جس نے پاکستان کی قوم کا اقوام عالم میں یعنی کہ اس کو ممتاز کیا ہے. اس جوہری طاقت ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ کرے گا. یہ اب ڈسپیرٹی نہیں ہے, یہ پیرٹی ہے. بالکل صحیح ہے. ایسے ہی اسی نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں جی. اور یہ پاکستان کی طاقت کا, پاکستان کی بقا کا, پاکستان کے لیے پاکستان کے استحکام کا اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جس کی ابھی رانا صاحب نے بات کی, اس کا ضامن ہے ہماری یہ جو ایٹمی قوت ہونا ہے. یہ اس کا مظہر بھی ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے.